खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और ला तब्दील नाम में मैं शहाना एक बार फिर मिरातुन्निसा की सारी टीम की तरफ से और अपनी गेस्ट सिस्टर शमीम लॉरेंस की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। और नाज़रीन, आज जिस प्रोग्राम पर हम बात करेंगे ये आम प्रोग्रामों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जिस तरह हमेशा हमने प्रोग्राम जो भी कोशिश की है आपके सामने पेश करने की, यही कोशिश की है कि कलाम मुक़द्दस में से हम किसी न किसी किरदार के हवाले से या कोई करंट इशू, ख़वातीन के मसाइल, उनकी मुश्किलात के हवाले से आपके साथ शेयर किया जाए। आज इस प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। ये एक सीरीज़ पर मुश्तमिल होगा और हम सिलसिलेवार इसमें बहुत कुछ सीखने वाले होंगे अपनी स्पेशल गेस्ट सिस्टर शमीम लॉरेंस के साथ मिलकर। जिस तरह नाज़रीन, हम अगर कायनात पर निगाह करते हैं और जब अपने खालिक, अपने परवरदिगार, अपने बनाने वाले की तरफ निगाह करते हैं तो एक अजीम खिदमत का नमूना हमें नज़र आता है। और अभी भी हमारे खुदावंद खिदमत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ऐसी खिदमत जो कि बिला मुआवजा है। हम सब अपने अपने एरियाज़ में अगर निगाह करते हैं तो हर कोई ना कोई खिदमत सर अंजाम दे रहा है मुआवजा लेके। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे इलाके में होंगे जो अपने अपने एरिया में छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर खिदमत करते होंगे। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप जिन्हें जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हैं, नेशनल लेवल पर हैं, हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, हमारी नज़रों के सामने मौजूद होते हैं, जो कि बिला इम्तियाज़, बिला मुआवजा, पूरे दिल के साथ, पूरे खुलूस के साथ अपनी खिदमत को पेश करना चाहते होंगे। एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती, वो अजीम हस्ती जिसने एक बे इंतहा मिसाल कायम की, जो लासानी मिसाल कह सकते हैं, हमारे खुदावंद यसु मसीह। उन जैसी इंसानियत की खिदमत, उन जैसी बेमिसाल खिदमत और कोई कर ही नहीं सकता। अगर आप ध्यान से, बड़े गौर के साथ कलाम की बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि खुदावंद यसु मसीह जैसी खिदमत और कोई नहीं कर सकता। अगर हम अपने आप को खिदमत करते हुए उस पैमाने पर अगर लेकर जाएं तो हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं, हम उस बारे में सोच ही नहीं सकते। मगर फिर भी खुदावंद फरमाते हैं कि खिदमत करते जाओ, या आप यूं कह लीजिए कि मेरे जैसे बनते जाओ। क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं? आज हम अपने प्रोग्राम में स्पेशल, मैं चाहूँगी कि जो हमारी आज गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ मिलकर हम एक अजीम हस्ती, शायद बहुत सारे लोग ना जानते हों उनके बारे में, या बहुत सारे लोग जानते भी हों उनके बारे में, तो आज वो लोग भी सीखेंगे कि खिदमत असल कहते किसे हैं, कि खिदमत करने का लेवल क्या होता है, या खिदमत करने की हमारी स्टार्टिंग हमारी किस तरह से होनी चाहिए, या हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, अगर हम चाहते हैं खिदमत करना तो किस तरह की करनी चाहिए। आज आए सिस्टर शमीम लॉरेंस के साथ मिलकर सीखते हैं। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप जब आप ऑडियंस के साथ हाय हेलो कर लें, उसके बाद मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी टीम मिरातुन्निसा और नाजरीन, आप सबकी सलामती हो। और मैं चाहूँगी शहाना कि डॉक्टर रूथ फाओ जो हैं, आप उनके इंटरव्यू को ज़रूर शाया करें। अगर आप कर सकें ये तो ज़रूर जो है उनका इंटरव्यू लें, क्योंकि अभी वो हयात हैं और हमें इसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे मदर टेरेसा जो है वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन ये चूँकि दुनिया में हैं, लिहाजा हमें इनका इंटरव्यू लेना चाहिए और लोगों को इनकी कहानी, इनकी ज़बानी जो है वो सुनानी चाहिए। बिल्कुल सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी ये आने वाली प्लानिंग्स में ये स्केड्यूल में मौजूद है कि मेरी कोशिश है, क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं तो, मगर अभी भी वो मुलाकात का शर्फ बख्शती हैं, तो ये मेरी कोशिश है कि मैं आने वाले दिनों में उनकी ज़ुबानी जो है, उनकी कहानी, या जिस तरह उन्होंने अपने ये ज़िंदगी का तवील अरसा मुल्क पाकिस्तान के लोगों को दिया है, मैं वो लाइव जो है उनसे रिकॉर्ड करके अपने ऑडियंस को दिखा सकूँ, अपने लोगों को दिखा सकूँ कि खिदमत कहते किसे और की कैसे जाती है। तो सिस्टर, यकीनन नाज़रीन अभी कुछ देर में आपकी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर नुमाया होंगी। ये हमारी सिस्टर की एफर्ट है। ये बज़ाते खुद डॉक्टर रूथ फाओ के पास गई, उनके साथ उनकी ज़ुबानी, उनकी सारी बातों को सुना है
اور میں کہوں گی کہ یہ خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس گئی ہیں اور ان سے ان باتوں کو سنا جو انہوں نے اپنی زندگی میں اچیو کیا ہے. یہاں پر سسٹر آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کچھ ان کے بارے میں، جو آپ گئیں، آپ نے ان سے ملاقات کی، ان کی زندگی کے بارے میں. ڈاکٹر روتھ فاؤ 9 سپٹمبر 1929 میں جرمنی کے ایک بڑے شہر لیپزگ میں پیدا ہوئیں. اور لیپزگ جو تھا شہر، یہ ایک بہت بڑا شہر تھا ایسٹ جرمنی کے اندر، اور یہ چوتھے نمبر پر تھی. یہ ٹوٹل 5 بہنیں، یعنی ان کی 4 بہنیں اور تھیں، اور ایک بھائی تھا جس کی 1.5 سال کی عمر میں جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کے فادر کا جو نام تھا وہ والٹر تھا، اور ان کی جو دادی کا نام تھا وہ کیتھرینا تھا، اور ان کی والدہ کا نام جو تھا وہ مارتھا کٹس تھا. اور یہ پورا نام جو اپنا لکھتی ہیں، اگر آپ ان کے بکس میں دیکھیں تو اس کے اندر ان کا پورا نام جو ہے وہ ڈاکٹر روتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کا نام پورا مکمل جو ہے وہ ڈاکٹر روتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا، کہنے لگی کہ میری دادی کا نام کیتھرینا تھا، میری مدر کا نام جو ہے وہ مارتھا کٹس تھا، لہٰذا میں اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ لکھتی ہوں. اور یہ بہت زیادہ بچپن کے اندر ہی سلجھی ہوئی تھی، اپنی بہنوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسپلن والی تھیں. اور ایک دفعہ سبزی والا جو ان کے گھر میں دیتا تھا ویجیٹیبل، اس نے ان کے لیے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے، ان کے پیرنٹس سے کہنے لگا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ آپ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ شادی نہیں کرے گی، اور یہ لڑکی آپ کی جو رویا ہے یا آپ کی جو کہنا ہوگا، مقصد ہوگا، اس پہ یہ نہیں چلے گی، یہ کچھ اپنا الگ سے ہی کر کے دکھائے گی. اور یہ ایک سبزی بیچنے والے کی یہ آبزرویشن تھی ان کے لیے. اور بچپن میں یہ جو ہیں ان کے گھر میں جو پول تھا اس میں یہ کھیلتی تھیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور بڑا خوبصورت بچپن جو ہے وہ ان کا گزرا. اس وقت جو ہے رشیا نے جب ایسٹ جرمنی پہ قبضہ کر لیا اور حالات بڑے خراب تھے، تو ان کی والدہ اور والد نے جو ہے ان کو گھر کے اندر اس طرح کا ماحول دیا تھا کہ باہر کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بچوں کے اوپر نہ جو ہے اثر انداز ہو سکے. سو جب یہ بڑی ہوئیں اور ان کو جو ہے ان کے والد جو ہیں وہ ویسٹ جرمنی چلے گئے، کیونکہ رشیا نے ایسٹ جرمنی پہ قبضہ کر لیا تھا، اور یہ بھی اپنی فیملی کو جو ہے بتا کر اور گورنمنٹ سے جو ہے وہ چوری چھپ کے بھاگ گئیں پیچھے اپنے باپ کے ویسٹ جرمنی. اور انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے یہ بات بتائی، انہوں نے کہا کہ میں بھاگ گئی تھی اور میں نے کہا آپ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے باپ جو ہے وہ پہلے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، میرے فادر جو ہے وہ وہیں پہ تھے، اور بعد میں میری مدر اور باقی میری بہنیں جو ہے وہاں پہ پہنچیں. اور اس طرح پھر انہوں نے وہاں پہ میڈیسن کو چوز کیا. میڈیسن پڑھا انہوں نے مینز یونیورسٹی کے اندر 3 سال، اور اس طرح ماربرگ یونیورسٹی کے اندر 3 سال انہوں نے میڈیسن کو پڑھا. لیکن یہ سیٹسفائیڈ نہیں تھیں، اور یہ چاہتی تھی کہ میں کچھ اور جو ہے وہ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کروں. اور انہوں نے کیتھولک آرڈر کو جو ہے وہ جب جوائن کر لیا، کیتھولک آرڈر کے تحت انہیں جو ہے ڈاٹرز آف دی ہارٹ آف میری جو ہے ان کی کانگریگیشن کی یہ ممبر بنی. اور وہاں سے جو ہے ایک ریکویسٹ جو ہے وہ ملی، اور وہ ریکویسٹ انڈیا اور پاکستان سے تھی کہ ہمیں ڈاکٹرز چاہیے. ایک ڈاکٹر پاکستان آنا تھی اور دوسری کو انڈیا جانا تھا، اور جو انڈیا جانے والی ڈاکٹر تھیں وہ ڈاکٹر روتھ فاؤ تھیں. اور جب یہ انڈیا کے لیے انہوں نے اپلائی کیا تو انہیں کلکتہ کا ویزا جو ہے وہ نہیں مل سکا، اور ٹرانزٹ پہ یہ کراچی پہنچی. 8 مارچ 1960 کی دوپہر بہت خوبصورت سنی آفٹرنون تھی. اس میں یہ جب پاکستان پہنچی ہیں تو ان کو جو ہے گرو مندر پہ گرلز ہاسٹل ہے وہاں پہ لے کے جایا گیا. اور انہیں بڑی بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن وہاں کی جو سسٹر انہوں نے کہا کہ پہلے جو ہے وہ پرے کرنی ہے، اس کے بعد آپ جو ہیں کھانا وانا جو ہے وہ کھائیں گی. اور انہیں انگلش ٹھیک بولنی نہیں آتی تھی، لیکن ایسٹ جرمنی میں تھوڑی بہت جو انگلش سیکھی تھی وہ بھول چکی ہوئی تھی، تھوڑا تھوڑا یہ سمجھتی تھی اور بول سکتی تھی. وہاں پہ ایک سسٹر برنس تھی جو فرینچ بول سکتی تھی،
اور انہی سے ان کی بات جو ہے وہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ یہ کسی سے بات نہیں کرتی تھیں. اور ان کو جو ہے 3 ہفتے کے اندر اندر سسٹر برنس نے جو ہے بہت اچھی انگلش جو ہے وہ سکھا دی. اور سسٹر برنس آلریڈی جو ہے کراچی ریلوے اسٹیشن جو ہے میکلوڈ روڈ، شاید آپ جانتی ہوں، وہاں پہ پیچھے جو ہے سلم کوارٹرز تھے، وہاں پہ جو ڈاکٹر روتھ فاؤ نے جو ورڈ یوز کیا جھگی کا استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے جھگی سے کام شروع کیا. کافی پسماندہ علاقہ ہے، سلم ایریا تھا. وہاں سسٹر برنس جو ہیں ان کو چونکہ یہ بور ہو گئی 3 ہفتے کے اندر اندر ہی، اور سسٹر برنس نے کہا کہ میں آج آپ کو جہاں پہ میں خدمت کر رہی ہوں وہاں پہ آپ کو آج وزٹ کراؤں گی. جب یہ وہاں پہ پہنچتی ہیں اور مریضوں کو دیکھتی ہیں کہ جو مریض ہیں وہ سسک رہے ہیں، بے یار و مددگار ہیں، یہاں تک کہ ان کے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ بھی ان کو یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوئی میل جول نہیں ان کا، اور ٹوٹلی جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر ان کو بڑا ترس آیا، ان کا دل بھر آیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک کسی شخص کے ہاتھ کے اوپر چوہے نے کاٹ لیا ہوا تھا، اور وہ جن کو کوڑ ہوتا ہے ان کا گوشت گل گل کر جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. کہنے لگی کہ میں نے جب دیکھا تو میرا دل جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے لیے رونے لگا، اور میں نے کہا کہ کیا ان کو حق نہیں جس طرح ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بھی اس طرح کی زندگی بسر کریں. اور وہیں پہ انہوں نے جو ہے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ آج کے بعد میں ان کو سرو کروں گی، اور ایسے لوگوں کو سرو کروں گی جو لوگ جو ہیں جن کو کوئی بھی پوچھتا نہیں، جن کو کوئی سرو نہیں کرتا، میں ان کو سرو کروں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 30 سال کی عمر میں پاکستان آئی تھی 1960 کے اندر، اور اس وقت جوانی کا وہ دور تھا جس کے اندر جو ہے آپ کو اپنی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور جس کے اندر آپ کو آگے فیوچر پلانز کرنے ہوتے ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے کیوں اپنی لائف کو ڈیووٹ ان کے لیے کر دیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ زندگی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ شادی کرو اور بچے پیدا کرو، زندگی اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں غور سے تو زندگی ایک مختلف چیز ہے، اور ہر ایک انسان کو خدا نے زمین کے اوپر بھیجا اور کسی منصوبے کے ساتھ بھیجا، اور اگر ہم وہ منصوبہ پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہے خدا کے پلان کو پورا نہیں کر رہے. سو ڈاکٹر روتھ فاؤ جو ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی یعنی 56 سال 56 ایئرز ہو گئے ہیں ملک پاکستان کے اندر وہ کام کر رہی ہیں. اور سسٹر برنس جو ہے جب انہوں نے وہاں پہ اس جھگی یا سلم کوارٹر کے اندر جو ہے وہ لے کے گئیں تو وہ وہاں پہ جو ہے اس جھگی سے کام شروع ہوا، اور اس کا نام جو تھا میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر، یعنی MALC ٹھیک ہے کے نام سے یہ انہوں نے اس کی تعمیر شروع کر دی. جرمنی ہی سے جو ہے IK گل، ڈاکٹر IK گل جو ہیں وہ پاکستانی تھے لیکن جرمنی میں وہ سیٹل تھے، اور انہوں نے جرمن لیڈی سے شادی کی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی جو ہے ان کے ٹیم کا حصہ بنے، وہ بھی پاکستان آ گئے. اور سسٹر برنس تھیں، اور ایک اور ڈاکٹر زرینہ تھیں جو کہ اسماعیلی تھیں. مجھے ڈاکٹر روتھ فاؤ نے بتایا کہ یہ بہت رچ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور انہوں نے بھی اپنی زندگی جو ہے وہ کوڑیوں کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی تھی. اور میں نے پوچھا کہ آپ جو ہیں میری ایڈلیڈ سینٹر جو ہے، میری ایڈلیڈ لیپریسی سینٹر جو ہے، اس میں آپ نے اپنا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں اپنا نام جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواؤں. اور میں نے انہیں کہا کہ میری ایڈلیڈ سینٹر جو ہے یہ میں کس کے نام کے اوپر آپ نے اس کو رکھا؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ڈاٹرز آف دی ہارٹ آف میری کی جو ہماری فاؤنڈر ہیں ان کا نام جو ہے میری ایڈلیڈ تھا، ان کے نام پہ رکھا، اور میں نہیں چاہتی کہ میرا نام جو ہے وہ آئے. اور دیکھیں کہ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ وہ اتنی حلیم، فروتن اور خاکسار آج تھوڑا سا کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور وہ اپریسیشن چاہتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس کی اپریسیشن ملنی چاہیے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے خوبصورت جوانی کے 56 سال اپنے خاندان سے الگ ہو کر
اپنے ملک سے الگ ہو کر اور پورا سائش زندگی کو چھوڑ کر اس ملک کے اندر جہاں مذہب کو اور عقیدت کے ساتھ جو ہے وہ انسانوں کو قبول کیا جاتا ہے. جس طرح میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ تعصب سے پاک ہو کر ہی آپ خدمت کر سکتے ہیں. اور میں نے انہیں کہا کہ آپ ایونجلزم بھی کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ایونجلزم نہیں کرتی، میں اپنے کریکٹر سے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ بتاتی ہوں کہ میں مسیحی ہوں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو پھر میں بتاتی ہوں، میں خود سے کچھ نہیں بتاتی. اور ان کی زندگی کو دیکھ کے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گی. ایک ڈاکٹر، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا نام جو ہے ڈاکٹر ضیاء ہے، جو ڈاکٹر روتھ فاؤ کی زندگی کو دیکھ کے کنورٹ ہوئے. انہوں نے، مجھے یاد نہیں رہا ان کی بک لے کے ساتھ آنا، تو ڈاکٹر روتھ فاؤ کی بک جو ہے انہوں نے تحریر کی ہے، ان کی بائیوگرافی اس کے اندر لکھی ہے. سو ڈاکٹر روتھ فاؤ کی زندگی سے بہت سارے لوگ جو ہیں دیکھ کے وہ کنورٹ ہوئے ہیں. بہت خوبصورت بات سسٹر، لفظ نہیں ہے مطلب بولنے کے لیے کہ واقعی خدمت یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بھول جائیں، اپنی آسائشوں کو بھول جائیں، اپنی کمفرٹ زون سے نکلیں. اور اگر آپ اپنے ارد گرد نگاہ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ابھی بھی آپ کے صرف ایک نگاہ کرم کے منتظر ہیں کہ کون سا ایسا ہاتھ ہے جو مسیحا بن کر ہماری طرف بڑھے گا اور ہمیں ان مشکلات سے، بیماریوں سے اور تکلیفوں سے نکالے گا. جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک ایسی پرابلم جو آپ کو بھی لگ سکتی ہے، فوراً آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. میں بھی اگر ایسی جگہ پر ہوں، میری ساتھ بھی کوئی ایسا میرے ریلیٹیو میں، میری فیملی میں پرابلم ہو، یقیناً میں بھی ایسا ہی کروں گی. انسانی سوچ ہے، کیا کریں. مگر جن کے اندر خداوند کی خدمت کا، خدا کے لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ آ جائے، تب یہ چیزیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. جس طرح ابھی سسٹر شمیم لارنس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈاکٹر فاؤ کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد، میں کہوں گی اولین مقصد، انہوں نے یہی بنایا کہ جب انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جن سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں، جن کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی رشتہ نہ ہوتے ہوئے ان کا دل ترس سے بھر گیا. ان کو دیکھ کر انہوں نے امیڈیٹلی جو ہے وہ ڈیسیجن لیا کہ اب ان کی زندگی کا مقصد خدا نے ظاہر کیا ایسے لوگوں کو دکھا کر کہ وہ اپنی زندگی ایسے لوگوں کے لیے وقف کرتے ہیں. آپ کے اسکرین پر ایسی بہت ساری تصاویر آئی ہوں گی کہ اگر ہماری بھی سسٹر ایسے ہی ہے، اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ پلیز تردید کیجیے گا کہ اگر کوئی پرابلم پتہ چل جائے کہ ایسی ہے تو ہم اس کو ایڈمٹ کرا دیتے ہیں. بالکل. کیا ایسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں جہاں پر کوئی پرسان حال نہ ہو. بالکل. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مل کر آئی ہیں اس لیے میں آپ سے ڈیٹیل میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے ایسی خدمت کو کیوں اپنا شعار بنایا. اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھیں اپنے نام کے لیے، پبلسٹی کے لیے، بہت سارے ذرائعوں کو پانے کے لیے. اپنا ملک چھوڑا ہے انہوں نے، اپنے لوگوں کو چھوڑا انہوں نے، اور ایک نئے ملک میں، بلکہ میں کہوں گی ایسے ملک میں جہاں کی آپ کو لینگویج بھی نہ آتی ہو، ایسی جگہ پر آ کر آپ نے ان لوگوں کو چنا جن کو لوگ جو ہے وہ دھتکار دیتے ہیں، جن سے کیا کہنا چاہیے، تعلق اپنے استوار کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے. ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے. آپ اس بارے میں بتائیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہوگا. شاہانہ، میری رائے کے مطابق وہ ایک انقلابی عورت ہے، اور ہم ہر روز انقلاب کا جو ہے وہ مطلب سنتے رہتے ہیں. انقلاب کا مطلب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی لانا ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں کہتے ہیں حکومت کو تبدیل کر دینا انقلاب ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ و جدل کے ذریعے اپنے نظریے کو مسلط کرنا جو ہے وہ انقلاب ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظریے کی تبدیلی کا نام انقلاب ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ نظریے کی تبدیلی کا نام جو ہے وہ انقلاب ہے، اور اسی لیے میں نے روتھ فاؤ کو انقلابی خاتون جو ہے وہ کہا. ایکچولی جب انہوں نے ٹائٹل ان کو ایکچولی جب انہوں نے خدمت آغاز کیا ہے اسی اسلم کوارٹر سے، جس کو اسمال لیپروسی سینٹر جو ہے وہ بنا دیا گیا، یعنی میری ایڈلرڈ لیپروسی سینٹر. وہاں پہ سب سے پہلا جو چیلنج انہیں تھا، وہ چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہ تھا
کہ لوگ جو ہیں اس مرض کو مرض نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، خدا کی طرف سے یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے، اور یہ یقیناً گناہوں کے باعث جو ہے یہ سزا ملی ہے. ہو سکتا ہے باپ دادا کا گناہ، 7 نسلوں کا گناہ، یا آپ کا اپنا گناہ. اور اس شخص کو ناپاک سمجھا جاتا تھا. اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اگر احبار کی کتاب اس کا 13 باب اور اس کا پہلی 46 آیات کو آپ تلاوت کریں تو وہاں پہ جو ہے کاہن جب ان کا معائنہ کیا کرتا تھا تو وہ کہتا تھا، اگر وہ ڈکلیئر کر دیتا تھا کاہن کہ یہ مرض جو ہے وہ واقعی کوڑ کا مرض ہے، تو اس کے بال، یعنی اگر آپ 45 اور 46 ورس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ ایسے شخص کے جس کو کوڑ ہو اس کے بال بکھرے رہیں، کپڑے اس کے پھٹے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے لشکر گاہ سے باہر اکیلے مکان میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے. اور 5ویں آیت کے اندر جو ہے، غالباً 5ویں ہی ہے، 5ویں آیت کے اندر 13 باب احبار میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو بلا کہا گیا ہے. اس کو یعنی اس بیماری تو کہا ہی نہیں جاتا تھا، اس کو بلا کہا، جی اس کو بلا کہا جاتا تھا، اور اس شخص کو ناپاک قرار دیا جاتا تھا. سو یہ چیلنج ان کے سامنے تھا، نظریے کی تبدیلی. ایکچولی وہ لوگوں کے اس نظریے کو اور اس تصور کا خاتمہ کرنا چاہتی تھیں کہ یہ نہ تو سزا ہے، نہ ہی یہ جو ہے عذاب ہے خدا کی طرف سے، نہ ہی یہ کوئی بلا ہے، بلکہ یہ ایک عام بیماریوں کی طرح اسکن ڈیزیز ہے. انہوں نے نظریہ چینج کر دیا، نظریہ چینج کیا، اور اس نظریے کو چینج کرنے کے لیے انہیں بہت وقت لگا، بہت وقت، یعنی اپنی پوری زندگی انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دی، وقف کر دی اس نظریے کو چینج کرنے کے لیے. اور خداوند کا شکر ہو کہ 1996 کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ ملک پاکستان جو ہے وہ لیپریسی کنٹرول کنٹری ہے. کیا بات ہے. اور اس کو جو ہے ایشیا کا یہ سب سے پہلا کنٹری ہے جسے جو یہ اپنے گول کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوا ہے، لائف دینے کے بعد انہوں نے جی. اور یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اس انقلابی خاتون، میں نے کیوں انقلابی خاتون کا ان کو جو ہے وہ ٹائٹل دیا، کیونکہ یہ اس خاتون کی وجہ سے جو ہے یہ نظریہ چینج ہوا. آج جو ہے انہوں نے 60,000 لوگوں کو نئی زندگی دی جو کوڑ کے مریض تھے، اور انہیں جو ہے اس بیماری سے نجات دلائی. اور آج انہی کے رشتہ داروں کو لیپریسی سینٹرز کے اندر وہ جاب دیتی ہیں، تاکہ ان کو وہ ٹریننگ کرواتی ہیں، تاکہ ان کو جو ان کے رشتہ دار، ان کے باپ، بہن، ماں، بھائی اور تمام ریلیٹیوز جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ان سے پیار کرنا شروع ہو جائے. اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کی. انہوں نے بتایا کہ میں اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتی رہی، دوائیاں اپنے ہاتھوں سے پلائیں. آج بھی 87 ایئرز اولڈ ہونے کے باوجود، میں نے جب ان کے ساتھ ایک اور سسٹر تھی، سسٹر الماس، میں نے ان سے کہا کہ یہ منڈے کو کیا ٹائم، ٹیوزڈے کو ٹائم دے سکتی ہیں عید ہالیڈیز کے اندر ہمیں؟ انہوں نے کہا یہ تو چیک اپ کرتی ہیں، ابھی بھی چیک اپ کرتی ہیں، یعنی اپنے پیشنٹس کا ابھی تک وہ خود چیک اپ کرتی ہیں. کیا بات ہے. اور میری ایڈلیڈ سینٹر کے اندر جو ہے وہ نہ صرف جو ہے جذام کے یعنی کہ کوڑ کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے، بلکہ آنکھوں کے مریض، آنکھوں کی جو مختلف بیماریاں ہیں، اور ٹی بی کے پیشنٹس جو ہیں ان کا بھی علاج جو ہے وہ کیا جاتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹی بی کی بیماری کو بھی چھوت کی بیماری سمجھا جاتا ہے. ہاں جی بالکل. اور اس کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ کپڑے ان کے الگ، ان کا سب کچھ الگ ہونا چاہیے. ان کو بھی جو ہے وہ بہت دور جو ہے شہر سے چھوڑا جاتا تھا. سو انہوں نے چیلنج جو ہے اس کو قبول کیا، اور خداوند نے ان کو جو ہے چونکہ ان کی نیت صاف تھی، اور اس وجہ سے خداوند نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھ دی. اور جب یہ کسی کو دوائی دیتی ہیں اور مرہم پٹی کرتی ہیں اور وہ مریض فوراً ٹھیک ہو جاتا. اور یہ ہر روز کیتھیڈرل چرچ کے اندر جو ہے سینٹ پیٹرک کے اندر جا کے یہ ہر روز رو رو کے دعا کرتی ہیں کہ میں نے ابھی بھی خداوند تیرے لیے کچھ نہیں کیا. کیا بات ہے. میں یہاں پر ایسی عظیم ہستی کے لیے خداوند کی شکر گزار ہوں کہ بلکہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر اس عظیم خاتون کے لیے کلیپنگ کر سکیں، تالی بجا سکیں ایسی خدمت کے لیے. اور نہایت دل اس وقت جو ہے وہ خوشی سے شادمان ہے کہ
اس قدر عمر رسیدگی کے ایام میں خدا نے ان کی ہڈیوں میں زور رکھا ہے، انہیں قوت دی ہے، توانائی دی ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اور لمبی زندگی عطا کرے، اور آپ کے وسیلے جتنی جو نا امید زندگیاں تھیں، جن کی زندگیوں میں امید کی کرن آپ کی وجہ سے آئی ہے، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان کے خاندانوں میں زندگی لوٹائی، اور ایسے لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہی ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ ایسے لوگوں کو درگزر نہیں کرنا، ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی، بلکہ انہیں پیار سے گلے لگا کر ان کی زندگیوں میں زندگی کی امید کو جو ہے وہ پھر سے روشن کرنا ہے. سسٹر، میں چاہوں گی کہ کم لفظوں میں اس عظیم ہستی کی اچیومنٹ کے بارے میں بتائیں کہ انہیں کون کون سے ایوارڈز ملے اور کب ملے، اور کس طرح کہاں پر اس کے بارے میں کچھ 1969 میں انہیں، چونکہ وقت کم ہے میں جلدی بات کروں گی. 1969 کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ یحییٰ خان نے انہیں ایوارڈ دیا، میڈل دیا. اس کے بعد ضیاء الحق نے انہیں جو ہے ایوارڈ دیا، اور 1969 ہی کے اندر جو ہے آرڈر آف میرٹ جو ہے جرمنی سے انہیں ملا. 1969 ہی کے اندر انہیں جو ہے ستارہ قائد اعظم کا ایوارڈ ملا. اس کے بعد انہیں ہلال امتیاز ملا، ہلال پاکستان ملا، اور 2002 کے اندر جو ہے فلپین سے منیلا کے اندر جو ہے انہیں ریمن میگسیسے ایوارڈ جو ہے وہ ملا. اس کے بعد جنا ایوارڈ جو ہے 2003 اپریل 2003 کے اندر جو ہے جنا ایوارڈ جو ہے انہیں ملا. اور 2004 کے اندر جو ہے آغا خان یونیورسٹی نے جو ہے انہیں ڈاکٹر آف سائنس کا ایوارڈ جو ہے وہ دیا ہے. اور 2010 کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ہے، جو ہمارے ملک کا سول ایوارڈ ہے فار پبلک سروس کے لیے، یعنی نشان قائد اعظم جو ہے وہ بھی دیا. اور انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست 2010 کے اندر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ ایوارڈ انہیں دیا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایوارڈز جو ہیں، جو خدمات ان کی ہیں، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جو ہے ہمیں اپنے دلوں کے اندر عقیدت، احترام، اور ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہیں. ہمارے ملک کی نوجوان بیٹیاں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، خدمت میں آنا چاہتی ہیں، وہ ڈاکٹر روتھ فاؤ کو ضرور پڑھیں. ان کے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے، وہ ضرور دیکھیں، اور اس سے جو ہے آپ بہت کچھ لرن کر سکتی ہیں. بہت شکریہ سسٹر. آخر میں چھوٹی سی بات ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک ایسی خاتون جنہوں نے جوانی کے خوبصورت دنوں میں اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو چھوڑا، اور ایک پردیس میں آ کر بہت ہارڈ ورکنگ، بہت مشکل کام ایسے لوگوں کے لیے کیا جنہیں لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں. تو کیا ہم اپنے ہی لوگوں میں خدمت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے ہی عزیزوں کو جنہیں غربت، مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں دور کر دیتی ہیں، کیا ہم ایسے لوگوں کو اپنے گلے نہیں لگا سکتے؟ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ارد گرد نگاہ کیجئے. بہت سارے لوگ آپ کی صرف ایک ہی نگاہ کرم کے جو ہے وہ منتظر ہیں، آپ کی محبت کے منتظر ہیں، آپ کی ہمدردی کے منتظر ہیں. آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ہی نگاہ کیجئے، آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو اپنے پاس نظر آئیں گے. اسی کے ساتھ مجھے شاہانہ کو، سسٹر شمیم لارنس کو میرات النساء کے اس سیٹ سے، اس پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.